बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम द रिपोर्टर में साबिर शाकिर और चौधरी गुलाम हुसैन साहब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त नाज़रीन जो सबसे बड़ी ख़बर है वो है कौमी असम्बली का हाल, पार्लियामेंट हाउस, और वहाँ पे इस वक्त एक अहम तरीन ब्रीफिंग चल रही है और ब्रीफिंग दे रहे हैं DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब, ISI के सरबराह हैं और सीनियर मोस्ट ऑफिसर हैं, वो दे रहे हैं। और उनके साथ इसकी क़यादत, इस फ़ौजी टीम की क़यादत कर रहे हैं जनाब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा। भरपूर तैयारी के साथ DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब भी मौजूद हैं जी उधर, और दीगर फ़ौजी हुक्काम भी मौजूद हैं। ये बता दूं कि ये कौमी असम्बली के हाल में दी जा रही है, जहाँ पे कौमी असम्बली का सेशन होता है, बजट सेशन भी आपने देखा होगा, और ये पहले से प्लान था लेकिन दानिस्ता। ये पहले ये बताया गया कि कमेटी रूम नंबर 2 में होगी, लेकिन असल इंतज़ामात जो थे वो कौमी असम्बली हाल में ही किए गए थे, और इसमें बाकायदा तौर पे स्लाइड्स के ज़रिए और बड़ी बड़ी LCDs के ज़रिए सारी ब्रीफिंग दी जा रही है। नक्शे दिखा के बताया जा रहा है पाक अफ़गान बॉर्डर पे क्या सूरत हाल है, अफ़गानिस्तान के अंदर की सूरत हाल क्या है, अफ़गानिस्तान में क्या क्या डेवलपमेंट हो रही हैं, और मुस्तक़बिल में अफ़गानिस्तान किस तरफ जा रहा है, तमाम ख़दशात से आगाह किया जा रहा है। फिर ईस्टर्न बॉर्डर पे इंडिया के अज़ाइम क्या हैं मुस्तक़बिल में, और इंडिया और अमेरिका, और फिर जो क्वाड बन रहा है 4 कंट्रीज़ जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, इंडिया है, अमेरिका है, जो चाइना को काउंटर करने के लिए चाइना के मद्दे मुकाबल एक 4 मुल्क की जो इत्तेहाद है वो मंजर आम पे आया हुआ है, और उसमें इंडिया का क्या रोल उनको दिया जा सकता है, क्या दिया जा रहा है, और अमेरिका और इज़राइल की इंडिया के अंदर इस वक्त क्या इंगेजमेंट्स चल रही हैं, ये सारी सूरत हाल से आगाह किया है। मकबूजा कश्मीर के अंदर की सूरत हाल और मकबूजा कश्मीर के बारे में जो इंडियन प्लान है, जो अमेरिकन प्लान है, जो दीगर आलमी कुव्वतों का एक नक्शा है, उसके बारे में आगाह किया गया है, डिटेल बताई जा रही है। और फिर CPEC हमारे लिए कितना ज़रूरी है, और दुश्मनों की जो नज़र है, दुश्मनों की नाम ले ले के, किसी ढके छुपे अंदाज में नहीं, नाम ले ले के बताया जा रहा है कि बलूचिस्तान में कौन कौन सी गैर मुल्की इंटेलिजेंस एजेंसियाँ काम कर रही हैं, कराची में कौन कौन मुतहर्रिक है, कबायली इलाकाजात में कौन कौन मुतहर्रिक है, और उसके बाद हाइब्रिड जंग जो है और 5th जनरेशन जंग जो है, और फिर पाकिस्तान के अंदर दानिश्वरों में किस तरीके से कल्टीवेशन की जा रही है और जिस तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है, ये सारा एक पूरा प्लान जो है उसके बारे में DGISI लेफ्टिनेंट जनरल हमीद ने तफसीली ब्रीफिंग दी है, 2 घंटे से ज़ायद की, और इस वक्त चल रहा है क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। एक और बात भी बता दूं चौधरी साहब, वो ये कि ये इब्तदाई तौर पे ये सिर्फ थी कौमी सलामती कमेटी को ब्रीफिंग देना थी, लेकिन अस्करी क़यादत ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने हुकूमत की मुशावरत के बाद इसको एनहांस किया, और अब इस वक्त मौजूद हैं 80 के लगभग अहम तरीन MNA, सेनेटर, तमाम सियासी जमातों की जो इसमें लीडरशिप मौजूद है, जो पार्लिमान का हिस्सा है, जो जिनकी नुमाइंदगी पार्लिमान में है, वो सब की सब सियासी जमातें, वो उनकी नुमाइंदगी मौजूद है, उनकी लीडरशिप मौजूद है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वफद की क़यादत बिलावल भुट्टो जरदारी कर रहे हैं, उनके साथ साबिक 2 वज़राए आज़म हैं, शाहिद खाकान राजा परवेज़ अशरफ साहब, सैयद यूसुफ गिलानी साहब, जबकि मुस्लिम लीग नवाज़ की क़यादत कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, लीडर ऑफ अपोजिशन। उनके साथ भी साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी हैं, एहसन इकबाल हैं, ख्वाजा आसिफ हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक हैं, आज़म नज़ीर तारड़ हैं, और उसमें कमेटी बढ़ा दी गई और इसमें 80 अरकान को दावत दी गई। उसमें डिफेंस कमेटी, कौमी असम्बली और सेनेट की, उनके अरकान भी सब के सब शामिल किए गए हैं। फिर खसूसी तौर पे इनवाइट किया गया इसमें
چیئرمین سینٹ کو اور ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی کو. اس کے ساتھ ہی پرویز خٹک ہیں. وزراء وفاقی وزراء کی ایک بڑی تعداد ہے, 4 وزراء اعلیٰ ہیں اس میں آئے ہوئے ہیں, اور بھرپور طریقے سے بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت سچویشن کیا ہے. اس وقت چوہے صاحب سے ذرا رائے لیتے ہیں, پھر کچھ مزید اندر سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں. جی چوہے صاحب, یہ تو اہم بریفنگ ہے, اور اس میں تمام اسپیکٹرم یعنی تمام سیاسی جو قوتیں ہیں جن کی نمائندگی ہے پارلیمنٹ کے اندر اور جو حکومتوں میں ہیں, ان سب کو وہاں انوائٹ کیا گیا ہے. یعنی اپوزیشن ہو, حکومت ہو, صوبائی حکومتیں ہوں, تو یہ ایک بڑی اہم اور ہائیسٹ فورم ہے ایک طرح سے. اور تو وزیر اعظم صاحب کا آنا ضروری نہیں تھا, وہاں آ جاتے تو بہت اچھی بات تھی, لیکن میرا خیال ہے کہ میوچلی طے کیا گیا کہ پرائم منسٹر نہ جائیں, اور وہ نہیں گئے. وہ ادھر کنونشن سینٹر میں کر رہے تھے تقریر, کسان کنونشن سے خطاب کر رہے تھے, لیکن اس میں ہوتے تو زیادہ اچھا تھا, کیونکہ اب ان کو ظاہر ہے جی یہ اپوزیشن تو کوئی بھی اپنا وار جو ہے وہ ضائع نہیں کرتی, وہ جائے گی. شاہ محمود قریشی صاحب گیا تھا جی, وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے چوہے صاحب آپ والا سوال پوچھا تو انہوں نے کیا کہا؟ اتنا اہم موقع ہے, پوری اپوزیشن جمع ہوگی, وزیر اعظم صاحب کیوں نہیں ہیں؟ ہم ان کی نمائندگی کر رہے ہیں. میں بحیثیت وزیر خارجہ, بحیثیت وائس چیئرمین, بحیثیت ڈپٹی پارلیمنٹری لیڈر آف دا پارٹی ان کی نمائندگی کر رہا ہوں. یہ وزیر خارجہ کہہ رہے تھے جی ہم نمائندگی کر رہے ہیں, تو وہ ظاہر ہے جی اب ان کی بات مان لیتے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب کیا کہتے ہیں؟ رانا صاحب کا نہیں ہے. چوہے صاحب آپ کے سوال کا جواب مل گیا؟ قریشی صاحب کہہ رہے ہیں نہیں. وزیر اعظم نے تو کل بریفنگ سے زیادہ ہی کافی پالیسی سٹیٹمنٹ دی ہے نا, ہاں جی, جس کی گونج پوری دنیا میں ہے اور پوری قوم کی جذبات کی عکاسی ہے. لیکن آپ صابر شاکر صاحب ہیں, یعنی آپ چنگے سیانے بیانے آدمی ہو, یہ امریکہ نہ مطلب یعنی فاصلے ودھان دی کیوں کوشش کر رہے ہو؟ چوہے صاحب بات یہ ہے کہ پاکستان تو فاصلے نہیں بڑھا رہا امریکہ سے, امریکہ خود ہی بڑھا رہا ہے. اگر آپ میرٹ پہ دیکھیں تو امریکہ کی اس وقت کیا خواہش ہے, امریکہ کی یہ اس بریفنگ میں بھی یہ ڈسکشن آئے گی, کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک بریفنگ میں نے اور آپ نے بھی اٹینڈ کی ہے, اور ادروائز بھی انٹریکشن ہوتا رہتا ہے. تو امریکہ کی اس وقت خواہش کیا ہے, ذرا خواہشات اس کی پوچھ لیتے ہیں. 11 سال افغان جنگ میں ہم ان کے فرنٹ مین بنے رہے, صف اول کے اتحادی بنے رہے, اور دہشت گردی کے خلاف جنگ نہیں 11 سالہ یہ, اور اس سے پہلے روس کے خلاف روس یہ 21 سال یہ, اور اس سے پہلے روس کے خلاف جو جنگ لڑی گئی. اب وہ کیا کہتے ہیں, اس دوران جو روس کے خلاف جنگ لڑی گئی چودھری صاحب, اس کے بعد امریکہ نے ہمیں تحفے میں پتہ کیا دیا تھا؟ ہم نے F-16 طیاروں کی پیمنٹ کی ہوئی تھی, F-16 طیاروں کی پیمنٹ کی, اور جب مطلب نکل گیا تو انہوں نے کہا جی اب طیارے نہیں مل سکتے. ہم نے کہا پیسے واپس کر دیں, کہتے ہیں پیسے بھی نہیں واپس ملیں گے, چاہیں تو آپ گندم لے لیں ان پیسوں کے بدلے میں. یعنی کہ کہاں F-16 طیارے اور کہاں ہمیں دی جا رہی تھی گندم, اور وہ کیش پیمنٹ ہوئی تھی, یہ بھی آپ کے علم میں ہے. کیش پیمنٹ پہ وہ ساری ایڈوانس پیمنٹ ہوئی تھی, اور اس وقت بھی وہ سعودی عرب نے کی تھی. جنرل ضیاء الحق گئے تھے خصوصی دورے پہ, اور اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ اب وہ کیا کہہ رہے ہیں, امریکہ کیا کہہ رہا ہے؟ امریکہ کہہ رہا ہے جی کہ آپ ہمیں فوجی اڈے دیں, ہمیں ڈرون حملے کرنے کی اجازت دیں تاکہ ہم افغانستان میں کارروائیاں ڈالتے رہیں. اور اس سے بریفنگ ختم ہو گئی ہے میرا خیال ہے. جی بالکل, وہ سوال جواب کے بعد ظاہر ہے جی اس کے بعد ہونا ہی تھا, کیونکہ 5 بجے تک یہ معاملہ چلا ہے, 5 سوا 5 بجے تک بریفنگ چلی ہے, پھر 10 منٹ کی بریک تھی, اور اس کے بعد کویسچن اینڈ آنسر تھے, اور 1.5 گھنٹہ 1.5 پونے 2 گھنٹے کا وہ سیشن چلا ہے. اور اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ 7:15 بج چکے ہیں, تو یقیناً ختم ہوئی ہوگی. اس میں آتی ہیں خبریں تو میں آپ کو بتاتا ہوں. تو امریکہ کا پھر امریکہ یہ کہتا ہے جی کہ آپ لائن آف کنٹرول کو فائنل تصور کریں, اور کشمیر کو بھول جائیں آپ, مقبوضہ کشمیر کو, اور وہ جو قراردادیں پڑی ہیں اقوام متحدہ میں اس پہ بھی بات نہ کریں,
یہ ان کی ثالثی کا نچوڑ ہے کہ بس ٹھیک ہے، جو ہو گیا ہونا تھا، جو ان کے پاس ہے ان کے پاس رہنے دیں، جو آپ کے پاس ہے اس کا ہم دیکھیں گے۔ اب وہاں پہ بھی نہیں رکتے۔ پھر سی پیک، چائنا سے کہا جا رہا ہے کہ ہم چائنا کے ساتھ پیچھے ہٹ جائیں، چائنا سے سی پیک کو ذرا شرنک کریں، تو گوادر میں ذرا ہمارے پلیئرز بھی ڈالیں۔ تو یہ مطالبات ہیں، تو آپ بتا دیں کہ امریکہ کے یہ مطالبات ہم پورے کر سکتے ہیں، اور اگر یہ پورے کریں گے تو اس کے بعد پھر پاکستان کہاں ہوگا؟ اس طرح کے مطالبات چلتے رہتے ہیں، کبھی کچھ کبھی کچھ، لیکن آپ حالت جنگ میں تو نہیں جاتے۔ آپ نے جو امریکہ کے لیے کیا، اور آج آپ نے دیکھا کہ آسٹریلیا کا آخری فوجی جو ہے وہ افغانستان سے نکل گیا، فلاں ملک کا نکل گیا، یہ فوجی وہاں سے جو نہیں جا سکتے تھے، اگر اسلامی جمہوریہ پاکستان کی حکومت اور مسلح افواج اور ریاستی ادارے امریکہ اور افغانستان کے لوگوں کا ساتھ نہ دیتے اور طالبان سے اپنی جتنی بھی ان کے اوپر بات چیت کے ذریعے، گپ شپ کے ذریعے، جو مرضی آپ لفظ کہہ لیں، ڈپلومیٹک طریقے سے طالبان کے ساتھ مذاکرت کر کے ان کو پہلے امریکہ کے ساتھ میز پر لانا، پھر ان کا افغانی دڑوں کے ساتھ بھی بٹھانا، یہ سارا پاکستان نے کیا ہے، اور امریکہ بار بار اس کو ایکنالج بھی کر رہا ہے۔ تو اس لیے میرا خیال ہے امریکہ کے مطالبات تو ہوتے رہتے ہیں، ہندوستان کی ایک لمبی لسٹ آ جائے گی، اور ہماری اس سے دگنی لسٹ ہے کہ تم کشمیر سے نکلو، تم مقبوضہ علاقے جو ہے چین کے ان کو خالی کرو، تمہاری جو ریاستیں ہیں پوری ادھر کی، اروناچل پردیش اور دوسرے وہ سارے تم نے نجائز قبضے کیے ہوئے ہیں، سکم اور بھوٹان کو بھی نیکس غلط کیا ہوا ہے، اور کون کون سی سنی ہے جو سب تھوڑا سا اور نکسل باڑی۔ بات وہی ہے کہ وہ اس وقت انڈیا کو چائنا کے مقابلے میں کھڑا کرنا چاہ رہے ہیں اس ریجن میں، اور اگلا پلیئر جو ہے وہ ان کا ہوگا انڈیا۔ ویسے میری ذاتی طور پہ پوچھیں تو انڈیا کو ان کا پچھلا بھی یہی تھا، انڈیا ہونا آپ کو، چاہیے، یعنی آپ کی نہیں سن لیں، ہاں جی۔ ایک دن یہ ہوا 79 میں جب روس نے قبضہ کر لیا، تو 81 کی بات ہے، ایک دن یہاں سابق وزیر خارجہ سون سنگھ لاہور ایئرپورٹ پہنچے، تو میں نے اس وقت مرحوم آغا شاہی وزیر خارجہ تھے، ان سے پوچھے یہ کیوں ہے؟ ان کا چیز ہمیں وہی کوئی کردار دیا جائے افغانستان میں، او بھائی یہ اس وقت سے مرے جا رہے ہیں۔ پھر ان کو امریکہ کہتا ہے جی تم ہماری جگہ وہاں فوج لے کے آ جاؤ، تو انہوں نے کہا نہیں افغانی مارن گے بڑا، وہ ہم نے نہیں کرنا۔ یہ چلاکیاں یہ کرتے رہتے ہیں، کرنا ان کا کردار کوئی نہیں۔ چین چھوڑ کے میں نے کل بھی کہا ہے، یہ کسی ملک کے ساتھ لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، کیونکہ پورے ملک میں ہندوستان کی اپنی مظلوم قومیں جو ہیں، مائنارٹیز جو ہیں، اور جو اسپیشل اسٹیٹس والا آزاد جموں کشمیر کے اس طرف والا ہندوستان کے قبضے میں جو علاقے ہیں، ادھر جو اسٹیٹس والا وہ سارے کے سارے دے آر اپ ان آرمز اگینسٹ انڈیا۔ وہ کہاں یہ چین کے ساتھ کیوں نہیں کھڑے ہو سکتے؟ کیونکہ پیچھے سے انہوں نے وہاں کے لوگوں نے ان کو چھرا گھونپنا تھا پیٹھ میں۔ بالکل صحیح ہے۔ تو چوہے صاحب، بریفنگ کے بارے میں شہباز شریف صاحب کا پہلا رد عمل آیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بہت تفصیلی تھی اور میں بہت مطمئن ہوں۔ تو شہباز شریف صاحب تو بجٹ سیشن بھی انہوں نے چھوڑ دیا تھا، اور بجٹ کی جس دن بجٹ منظور ہونا تھا وہ بھی چھوڑ کے چلے گئے تھے اپنا مرحوم طارق شفیع صاحب کی وجہ سے۔ تو آج تو وہ سوئم چھوڑ کے سیدھے آئے ہیں، اور ماشاءاللہ بڑے فٹ نظر آ رہے تھے، اور انہوں نے بھرپور طریقے سے یہ میٹنگ اٹینڈ کی ہے۔ اور ایک اور بات بھی ہے، مریم صفدر صاحبہ کے نامینیز نہیں آئے، کیونکہ یہ اختیار دے دیا گیا تھا پارٹی ہیڈز کو کہ وہ اپنا پارٹی ہیڈز جو ہیں وہ نامینیٹ کریں گے، وہ جس ممبر کو لانا چاہیں لا سکتے ہیں۔ تو یہ معاملہ بھی ہوا، پھر شہباز شریف صاحب نے شارٹ لسٹ کیا اور اپنے سنجیدہ قسم کے لوگوں کو اس میں شامل کیا۔ لیکن مطلب وہاں تو الیکٹڈ لوگوں نے جانا تھا نا، تو مریم صاحبہ تو نااہل بھی ہیں، اور نہیں الیکٹڈ جو ایم این ایز ان کے تھے، کچھ لسٹ دی تھی مریم صفدر صاحبہ نے کہ ان لوگوں کو، اچھا انہوں نے بھی دی ہوگی، ان لوگوں ان ایم این ایز کو اور سینیٹرز کو لے کے جائیں ہر صورت میں۔ نہیں مریم صاحبہ کی لسٹ کے مطابق کسی نے کوئی نہیں بلانا تھا،
وہ علیحدہ بات ہے کہ مریم نے پوری کوشش کی ہے کہ شہباز شریف کو نہ وہ صدر کے طور پر فنکشن کرنے دیں، نہ لیڈر آف دی اپوزیشن کے طور پر. ان کے راہ میں بہت بڑے رکاوٹیں کھڑی کی ہے، اور ایک حد تک شہباز شریف نے لوگوں کو سے کہا کہ ہاتھ کھڑے بھی کر دیے ہیں کہ یہ اگر ڈبونا چاہتے ہیں، کئی ان کے مسائل تو ٹھیک ہے، کئی ہمارے ساتھ زیادتیاں بھی ٹھیک ہیں ہوئی ہیں، اس بریفنگ لیکن میں ہم نے فوج اور جو صاحب اس بریفنگ میں جو بات بتائی گئی ہے، خاص طور پہ جو ایکسٹرنل تھریٹس ہیں، اور اس کے بعد پھر دوبارہ سے پاکستان کے اندر بھی غیر ملکی ایجنسیاں جو ہیں وہ متحرک کر رہی ہیں لوگوں کو. جو بات بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت ضرورت ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ، خواہ وہ اپوزیشن ہے یا حکومت ہے، ان کے درمیان فاصلے کم ہونے چاہیے. جو نیشنل کاز ہے، جو نیشنل آبجیکٹیوز ہیں، قومی مقاصد ہیں، ان معاملات پہ. اور بریفنگ میں یہ واضح طور پہ کہا گیا ہے کہ جو کچھ ہم آپ کو بتا رہے ہیں، خاص طور پہ ایسٹرن بارڈر اور ویسٹرن بارڈر کی صورتحال اور افغانستان کی اندرونی صورتحال، وہ ہماری بھی توقعات سے زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے. اور اگر آپس میں ان موضوعات پہ پالیٹکس کرنے کی کوشش کی گئی تو نقصان ملک کا ہوگا. اور پھر ایک چیز میں آپ کو پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ کہا گیا ہے کہ کم از کم آپ قومی مفادات کے، جو قومی سلامتی کے ایشوز ہیں، موضوعات ہیں، ان پہ یونٹی شو کریں. اور جو ریاست پاکستان نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ ہم امریکہ کو فوجی اڈے نہیں دیں گے، اپنی سرزمین استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، اور افغانستان میں کسی بھی قسم کی مستقبل کا جو جنگ و جدل اور پرائیویٹ گروپس اور پرائیویٹ ملیشیاز اور پراکسیز کے ذریعے دوبارہ جو جنگ کھڑی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس جنگ کا ہم حصہ نہیں بنیں گے. کل کو کسی بھی پارٹی کی حکومت آ جائے تو یہ ہماری پالیسی رہنی چاہیے. اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیوں اتنا اگریسو ہو رہے ہیں، یہ بھی بتایا گیا ہے کہ امریکہ کی وش لسٹ بہت لمبی ہے اور وہ ہم پوری نہیں کر سکتے، اور اس لیے ہم نے اپنے آپ کو محدود کر لیا ہے کہ ہم امن والے معاملات میں آگے بڑھیں گے، جنگ و جدل والے میں نہیں بڑھیں گے. اور یہ ریاستی پالیسی ہے، یہ ہم سب نے مل کے فیصلہ کیا ہے. اور اس پہ بلکہ ریکویسٹ کی گئی ہے ساری سیاسی قیادت سے کہ وہ اس پہ کم از کم ایک ہو جائیں. کوئی بھی معلوم کرے تو ایک آواز ہونی چاہیے. چودھری صاحب، لیکن مجھے آپ کی اس بات کی آج تک سمجھ نہیں لگ رہی، جب سے آپ کہہ رہے ہیں ہم ان کو اڈے نہیں دے رہے، ہم اڈے نہیں دے رہے، ہم اڈے نہیں دے رہے. اور بھائی جان، آپ کی فضا سے اڑ کے ان کے جہاز جا رہے ہیں، 2-1 اڈوں سے وہ ریفیول بھی کر سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ. میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. اور جو ان کو چاہیے فیسلٹی وہ تو آپ نے دے رکھی ہے، تو اور اڈے انہوں نے چٹنے سن. چودھری صاحب سنیں، ان کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ آپ نے اس دن بھی سوال اٹھایا. اس وقت غیر ملکی فوج کا جو انخلاء ہے اس کے لیے ہم فیسیلیٹیشن پرووائڈ کی ہوئی ہے، فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. اس کے لیے بھاری بھرکم ساز و سامان، بگرام ایئر بیس پہ کوئی ان کا وہ کھلونے تو نہیں تھے چھوٹے، اور ان کا انٹیلیجنس سسٹم ہے، ان کے ہتھیار ہیں، بھارے ہلکے ہتھیار ہیں، ان کا ساز و سامان ہے، وہ وہاں سے نکال رہے ہیں. وہ ایسا ساز و سامان ہے جو وہ افغان فورسز کو بھی نہیں دے رہے کہ ان کو دیا تو کل کلان یہ افغان طالبان کے ہتھے لگ جائے گا، وہ استعمال کر لیں گے. تو وہ تو ہمیں دینے چاہ رہے ہیں، ہمیں کوئی نہیں دینا چاہ رہے. اتنے جو اچھے بیکار ہے وہ ہمیں دے دیں، اور جو سوفسٹیکیٹڈ ہے ساتھ لے جائیں. میں آپ کو ایک رپورٹ بتا دیتا ہوں. بگرام، میں آپ کو بگرام ایئر بیس کی صورتحال بتا دیتا ہوں. وہ میں ایک پڑھ رہا تھا، اور یہ ہماری خبر نہیں ہے، غیر ملکی ذرائع ابلاغ جو وہاں پہ کام کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں جی وہاں پہ یہ نہیں ہوتے آپ کا اسکریپ سے بھی بری حالت. اگر کوئی تھرمس بھی ہے اس کو بھی وہ توڑ کے باہر پھینک رہے ہیں، کرش کر کے وہ باہر پھینک رہے ہیں. وہاں پہ ایک انبار لگا ہوا ہے بگرام ایئر بیس پہ، جو سب سے اہم ترین ان کا فوجی اڈا تھا. تو اس کے لیے فیسیلیٹیٹ. اب یہ اس کے بعد مانگ رہے ہیں
کہ چونکہ جی ہمیں خطرہ ہے کہ افغان طالبان جو ہیں وہ کابل کی طرف پیش قدمی کریں گے. یہ دیکھ لیں سامنے افغان طالبان جی پیش قدمی کریں گے کابل کی طرف, اور وہ اہم اس وقت صوبائی دارالحکومت جتنے بھی ہیں ان کی مین جو سپلائی لائن ہے, رسد جسے کہتے ہیں, ان پہ وہ قابض ہو رہی ہیں. تو ہم نے ان کو وہ آج یہ بھی آئی تھی جی خبر کہ اشرف غنی کا گھر بھی انہوں نے قبضے میں کر لیا ہے. ایسا ہی ہے. تو وہ تو ظاہر ہے اس طرح سے. اب افغان فورسز لڑ نہیں سکتے. اب خود جو ہے یہ 30-35 غیر ملکی اتحاد نکل رہا ہے. جرمن نکل چکا, نیوزی لینڈ نکل چکا, آسٹریلیا نکل چکا. تو پاکستان کی فوج کیوں وہاں پہ انوالو مجھے صابر شاکر صاحب پلیز اسمارٹ ینگ مین پلیز لسن ٹو می. یس میرے سوال کا جواب لے دیں یا خود دے دیں کہ آپ جنگ میں شامل نہیں ہونا چاہتے, کسی تصادم کا حصہ نہیں بننا چاہتے, آپ یعنی جنگ امن چاہتے ہیں, تو پھر جنگی ماحول کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ میں 15 دن سے یہ کہہ رہا ہوں آپ کو, اور آپ اس کو سنی انسنی کر دیتے ہیں. جنگی ماحول چوہے صاحب کیسے؟ ہم تو صرف اس کی وجہ ہے. پھر اس میں ایک اور شوشہ بھی چھوڑا گیا. آپ دیکھیں کتنی بڑی گیم کی گئی. گیم کیا تھی؟ پاکستان نے جب انکار کر دیا, اب ذرا سنیے گا, جب پاکستان نے انکار کر دیا تو وائس آف امریکہ کیوں خبر دے رہا ہے جھوٹی؟ صرف اس وجہ سے کہ چائنا اور پاکستان کے درمیان اختلافات پیدا ہوں, شدید ترین اختلافات پیدا ہوں, کہ جناب وائس آف امریکہ واشنگٹن میں بیٹھ کے ہمارے پاکستانی وہ ہیں نیوز کاسٹر تھے خالد حمید صاحب, بہت اچھے, پی ٹی وی میں آپ کو نے بچپن میں دیکھا ہوگا ان کو, اس وقت وہ وائس آف امریکہ اردو میں ہیں, وہ خبر سنا رہے ہیں. آپ بتائیں, وہ خبر سنا رہے ہیں کہ جی ہمیں دے دیے گئے اڈے. تو اتنی بڑی گیم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے پاکستان اب پاکستان آپ نے پتہ ہے چائنا کے میں اپنے سوال پر قائم ہوں. آپ اپنے ذمہ دار ذرائع سے مجھے پتہ کر کے دیں کہ ان کو آپ نے ری فیولنگ کی اور پاکستان سے اڑ کے جانے کی کیوں اجازت دی؟ تو سر وہ اگر آپ اڈے نہیں دے رہے, یہ اڈے نہیں ہیں تو کیا ہے؟ چوہے صاحب ایک بات میں آپ کو میں پوچھ کے ہی بتا رہا ہوں نا, میں فرق بتا رہا ہوں, میں فرق آپ کو بتا رہا ہوں. فرق یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جب ہم نکل جائیں یہاں سے, اس کے بعد ہمیں باقاعدہ طور پہ یہاں پہ ڈیرا لگانے دیں جیسے پہلے لگا ہوا تھا. Are you facilitating them or you not? نہیں, بالکل نہیں, بالکل نہیں. اس وقت کی سچویشن ہے, ورنہ یہ بریفنگ کی نوبت آتی, یہ بریفنگ کی نوبت آتی جو آج دی جا رہی ہے. یہ بتائیں نا سر. ایئر سپیس نہیں دی ہوئی تو ایئر سپیس تو اس کے اکارڈنگلی دے رہے ہیں. یہ نکل رہے ہیں باہر اس لیے دے رہے ہیں. اس لیے تو اڈا نہیں دیا جا سکتا کہ وہاں بیٹھ کے جب یہ انخلا بھی مکمل ہو جائے اس کے بعد یہ افغانستان میں حملے کریں اور سی پیک کو مانیٹر کریں, گوادر کو مانیٹر کریں, اس سارے ریجن کو. اس کے بعد یہ کس نے سننی ہے انہوں نے؟ تو یہ فرق ہے. فوجی اڈا تو اس کے بعد مانگ رہے ہیں. اگلے پیر کو یہ جو منڈے آنے والا ہے, اس پر سی پیک پر اور پاک چائنا تعاون پر ڈیولپمنٹس کا انتظار کریں. انشاءاللہ ہمارے شو تک کافی چیزیں واضح ہو جائیں گی. تو یہی تو آپ مجھے چھیڑ رہے ہیں نا, آپ کی خبریں تو آپ کو بھی پتہ کیا ہونے جا رہا ہے اور ہمیں بھی پتہ ہے. تو یہ ہمیں چاہ رہے ہیں کہ ذرا جتنا دباؤ ہے پریشرائز کریں ذرا. تو یہ پریشرائز ہو نہیں رہا پاکستان. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ان کے سارا مستقبل تو اسٹریٹجک جو الائز ہیں وہ دلی کے ساتھ جڑ گئے ہیں. یہ ادھر بنگلہ دیش کو بھی توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. پریشر صابر شاکر صاحب, پریشر اس کا ہوتا ہے جس نے کوئی آپ کے لیے آؤٹ آف دی وے جا کے فیورز کی ہوں. پاکستان جب پرابلم میں پھنسا ہوا تھا تو آپ کی مدد کو کون آیا؟ سعودی عربیہ, جیسے وزیر اعظم نے بھی کہا. کون آیا؟ یو اے ای. کون آیا؟ عوامی جمہوریہ چین. آپ کے ساتھ کون کھڑا ہوا؟ ترکی. فلاں فلاں. امریکہ اور یورپ نے تو آپ کو گلا دبانے کی کوشش کی ہے, گردن پر انگوٹھ رکھا ہوا تھا. یہ ایف اے ٹی ایف کا کیا ڈرامہ ہے کہ جی 27 میں سے 26 مان کو انہوں نے کر لیا ہے, لیکن رکھنا ابھی اب ان کو گرے کو ہے. بھائی خسمہ نو کھاؤ تسی. تو یہی انہوں نے آپ کی کوئی مدد کرنے کی کوشش نہیں کی, لیکن ہم نے امریکہ اور اتحادیوں سے لڑائی کا کوئی پروگرام نہیں. لڑائی ہماری نہیں ہے,
لڑائی تو نہیں ہے, ہم تو صرف اسٹریٹ فارورڈ بتا ہی رہے ہیں. چلیں بریک کے بعد کر لیتے ہیں بات. ہاں, تو اس لیے ہم یہ کر رہے ہیں. اور اس کے بعد ایک خبر آئی ہے جی نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں, اور کیا ہوا ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ابھی شہباز شریف صاحب بریفنگ ختم ہو گئی. شہباز شریف صاحب نے اظہار خیال فرمایا ہے اور انہوں نے کہا بڑی فٹ بریفنگ تھی. ذرا سنائیے گا جی. ابھی تک کی بریفنگ کیسی رہی ہے؟ بڑی کمپریہنسو. آپ نے کیا سوالات کیے سر؟ دیکھیں یہ کیمرہ میں ساری گفتگو ہوئی تو میں تو ویسے تو سر آپ مطمئن ہیں؟ بریفنگ بہت اچھی کمپریہنسو. اب صورتحال ہے اس کے بارے میں جو بریفنگ دی گئی ہے وہ بڑی یعنی بڑی کمپریہنسو بریفنگ تھی. چوہے صاحب ایک سوال یہ بھی پوچھا گیا کہ جناب یہ جو امریکہ کے ساتھ انکار کیا جا رہا ہے یہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا فیصلہ ہے یا آپ کا فیصلہ ہے؟ تو اس کا جواب دیا گیا یہ پاکستان کا فیصلہ ہے اور یہ ریاست پاکستان کا فیصلہ ہے اور اس فیصلے پہ ہمیں قائم رہنا چاہیے. چوہے صاحب یہ آیا پہلی اطلاع. بڑی اچھی اطلاع ہے. تو پھر مطلب اس سے اچھی کیا چیز ہو سکتی ہے اگر پوری قوم اور پوری فوج اور ہر بندہ ایک پیج پر ہے اور وہ دو ٹوک بیان دیا ہے. اور ہمیں ضرورت کیا ہے بھائی اڈے دے کے؟ ہم نے حاصل کیا کرنا ہے کہ جائیں اور دونوں طرف مسلمان ہیں وہاں افغانستان میں, سارے افغان ان کو ایک دوسرے کو مارنے کے لیے وہاں اور ان کو موقع دیا جائے. یہ کیا ہے؟ اصل میں ہزاروں لاکھوں بندہ مار چکے ہیں. اصل میں چوہے صاحب ایک اور ایشو بھی ہے. اچھا چلے پہلے میں خبریں دے دوں. پھر سلامتی اس میٹنگ میں جی یہ سوالات بھی کیے گئے, انڈائریکٹلی کریدنے کی کوشش کی گئی کہ یہ جو سیاسی موضوعات پہ لڑائی وڑائی اپوزیشن اور حکومت کی چلتی رہتی ہے, تو اس میں جواب یہ تھا کہ دیکھیے جی آپ کے جو بطور اپوزیشن اور حکومت جو آپ کے سیاسی معاملات ہیں, پولیٹیکل سکورنگ جو کرنی ہوتی ہے وہ کرتے رہیں. الیکٹورل ریفارمز کا معاملہ ہے, کوئی صدارتی آرڈیننس جاری ہو گیا, فلاں امینڈمنٹ ہو گئی, فلاں بل پاس ہو گیا, اس پہ انہوں نے کہا جی ہمیں بالکل ہمارا سیاست سے دور دور تک کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے, ہم صرف قومی سلامتی کے معاملات جو ہیں اس پہ ہیں, باقی اپنا سکور برابر کریں. آپ جانیں اور حکومت جانیں, کھلا میدان ہے, اس میں ہمیں مت گھسیٹا کریں اور ہمارا کوئی اس میں لینا دینا نہیں ہے. البتہ ان کا جو ہم نے آج نیشنل سیکورٹی کے ایشوز بتائے ہیں اس پہ ہم یہ کہیں گے کہ کسی کی بھی حکومت آئے اس میں آپ کم از کم وہ سیاسی اختلاف اور سیاسی رنجش کو سائڈ پہ رکھیں. اس پہ ایک آواز ہونا چاہیے اور یہ پلس جانی چاہیے پاکستان سے کہ یہ پوری پارلیمان اس کے ساتھ کھڑی ہے جو اس وقت فیصلے کیے جا رہے ہیں نیشنل سیکورٹی کے معاملات پہ. چوہے صاحب نہیں تو بہت بڑا میسج ہے, اور وزیر اعظم نے بھی کل جو میسیجز دیے ہیں, اور خاص طور پر میں کہوں گا کہ انہوں نے جو کہا کہ پھر اتنا ہی ہے تو وہ جو لنڈن میں 30 سال سے دہشت گرد بیٹھا ہے ہم اس کو ڈرون مار کے اڑا دیتے ہیں. اگر اتنا ہی اتحادیوں کا حق ہے تو ہم کیوں اڈے دیں بھائی؟ جب آپ کو ہم نے میز پر بٹھا دیا جو کہ ناممکن تھا اور اس قابل کر دیا کہ آپ اپنی فوجیں اور ساز و سامان لے کے نکل جائیں, اور ہم نے روٹ بھی دیا ہوا ہے آپ کو, نیٹو کو بھی دیا ہوا ہے, تو آپ اس کا فائدہ اٹھائیں. اب آپ نے یہاں کس لیے اڈے چاہیے؟ اسی سے تو کالا مالا لگتا ہے نا کہ وہ جو کوارڈ کی آپ بات کر رہے ہیں, آسٹریلیا, جاپان اور انڈیا اور امریکہ. جی ہاں جی, تو وہ آپ بھی ادھر شامل ہو جائیں. بھائی کس مرض کی دعا ہے؟ بالکل یہ ساری ایسا ہی چیزیں جو ہے قابل قبول نہیں ہے. ابھی یہ انشاءاللہ اس کی تفصیلات جو ہے آپ اس کے بریفنگ کی نہیں میں بات کر رہا, ہاں جی, جب حالات و واقعات آگے جائیں گے تو آپ قوم اس پر یعنی 100% اطمینان کا اظہار کرے گی کہ ملک نے یعنی فیصلہ کر کے کہ بھی ہم نے تصادم میں, جنگ میں اور مارا ماری کے ماحول کا حصہ نہیں بننا. یہ بہت ہی ملک کی مفاد کے اندر فیصلہ ہے. اور 2-4 ہزار, اور آج بھی آپ جو پچھلا وہ وزیر تھا امریکہ کا
ٹرمپ کے وقت یا کون سا میتھیو یا میٹس، ہاں جی، اس نے وہ مذاق اڑایا ہوا ہے. اس نے کہا ان سے تو یہی ہے پاکستانی جب پرچون کہ یہ ہمیں ایک پینسل دے دو اتنے پیسے لے لو. ان سے کوئی پکی اور دو ٹوک اور ان کو ریلائبل نہ سمجھو. میں نے جن ملکوں سے بھی رابطہ کیا ہے اور معاملات کیے ہیں، سب سے خطرناک پاکستان ہے. وہ بیڑا اگر مرے تھے جن کے لیے وہ رہے وضو کرتے. آپ استعمال بھی ہمیں کریں. روس کو ٹکڑے ٹکڑے کس نے کرایا؟ پاکستان نے اور افغانوں نے. جی ان کا ابھی بھی آپ کے وہاں، ابھی بھی جو آپ وہاں کر رہے ہیں پاکستان سے جا رہے تھے، اس کے باوجود باز نہیں آ رہے. بالکل ایسا ہی ہے. اس میں جیسا آج کی بریفنگ میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے تمام ارکان سے یہ کہا کہ جناب کھل کر سوال کریں، بے فکر اور بے دریغ، اور ہم بھی اس کا لگی لپٹی رکھے بغیر آپ کو جواب دیں گے. اور جوابات دیے گئے، اور نہ صرف جوابات دیے گئے بلکہ پوری ڈیٹیلز بتائی گئی کہ اس وقت پاکستان کو انڈیا کے ساتھ کیا معاملات درپیش ہیں، انڈیا سے کیا کیا خطرناک چیلنجز ہیں، افغانستان اور افغانستان کے اندر سے، امریکہ سے، اور اس کے بعد اسرائیل سے. اسرائیل کا معاملہ بھی زیر بحث آیا اس بریفنگ میں، اور اس میں بھی کیٹاگوریکلی کہا گیا کہ پاکستان کا جو موقف ہے وہی ہے، اور اس کو سیاق و سباق سے ہٹ کے نہ دیکھا جائے، کیونکہ اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے وہ کافی ہے کہ ڈس انفارمیشنز کے ذریعے بھی بہت سارے اچیومنٹس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، حاصل کرنے کی. تو اس پہ بھی کہا گیا. اسی طریقے سے بہت سارے ایسے جو چیلنجز تھے، جو انٹرنل اور ایکسٹرنل تھریٹس تھے، اس کے بارے میں جب بتایا تو ارکان پارلیمان نے، لیڈرز نے اس کو اپریشیٹ کیا کہ یہ آپ نے ہمیں، یہ ہمارے فرسٹ ٹائم ہمارے نالج میں آ رہا ہے، ایسا کچھ ہے. پھر ایک اور سوال بھی. جی فواد چوہدری صاحب وزیر اطلاعات ہیں پاکستان کے، ہاں جی، اگر وہ آگے ہیں باہر تو ان سے فون کر لیں کہ کیا ان کا کیا موقف ہے. بالکل ان سے بھی پتہ کر لیں گے. پھر ایک اور بات بھی چوہدری صاحب اس بریفنگ کی ایک امپورٹنٹ بات وہ یہ ہے کہ جتنی بھی بریفنگ دی گئی ہے یہ ریکارڈ ہوئی ہے، آف دا ریکارڈ ہے، ان کیمرہ ہے، لیکن ریکارڈ کی گئی ہے، اور وہ ساری ریکارڈنگ قومی اسمبلی کی تحویل میں ہوں گی، یعنی کہ اسپیکر کے چیمبر میں، اسپیکر کے پاس، وہ ان کا کسٹوڈین ہے. اور اگر 2 سال بعد، 4 سال بعد یا جلدی کسی بھی ایم این اے نے، کسی بھی لیڈر نے، کسی بھی سینیٹر نے کوئی سیاق و سباق سے ہٹ کے کوئی کلیم کر دیا تو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی مرضی سے وہ ریکارڈنگ منگوائی جا سکے گی اور پبلک کی جا سکے گی. اچھا، یہ ایک کمرہ بہت بڑا عدالت میں فیصلہ ہے. سنی جا سکے گی. جی، تاکہ یہ مطلب کوئی اس کو مس گائیڈ نہ کرے اور مس یوز نہ کیا جائے. یہ بالکل ایسا ہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے اور کہ اس کو پولیٹیسائز کیا جاتا تھا. جیسے گلگت بلتستان کی بریفنگ دی گئی تو اس کے بعد ایک تماشا کھڑا ہو گیا. تو اس دفعہ قومی اسمبلی کا حال اسی لیے منتخب کیا گیا تھا کہ ہر رکن کے سامنے مائک موجود تھا، اور ادھر سپیکرز کے پاس بھی مائک موجود تھے، سکرین لگائی ہوئی تھی، سب سن رہے تھے، اور 4تھے فلور 5ویں فلور پہ ریکارڈنگ بھی ہو رہی تھی. یہ سارا کچھ ہو رہا تھا. ایک بریک، اور بریک کے بعد کچھ مزید خبریں. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے قومی اسمبلی کے حال میں. بریفنگ دی گئی ہے، ان کیمرہ سیشن تھا. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید، دونوں نے بریفنگ دی. چوہدری صاحب، کچھ سوالات آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے براہ راست پوچھے گئے، اور کچھ سوالات لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید ڈی جی آئی ایس آئی سے پوچھے گئے، اور دونوں نے سوالوں کے جوابات دیے. اور خاص طور پہ چوہدری صاحب ایک سوال کیا گیا. سوال یہ بھی کیا گیا کہ جناب ہم اتنے بڑے بڑے ڈیسیجن لے رہے ہیں، اور اس کا جو آئے گا واپسی جواب یا اس کے نتیجے میں جو خطرات ہیں تو ان سے نمٹنے کے لیے بھی تیار ہیں. تو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور ڈی جی آئی ایس آئی کا کہنا تھا کہ اگر ہم اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیں اور پولیٹیکل لیڈرشپ سیاسی مفادات سے ہٹ کے، پولیٹیکل پارٹی سے ہٹ کے ذرا اوپر آ کے
متحد رہے اور ہر جگہ پہ خاص طور پہ سفارتی حلقوں میں یہ میسج جائے کہ یہ جو کچھ فیصلے ہو رہے ہیں یہ پاکستان کے ہیں اور اس پہ تمام قیادت متحد ہے، تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ ہم ان چیزوں کا مقابلہ نہ کر سکیں۔ اور پھر ایک اور بات بھی بتائی گئی کہ ایک سوال پوچھا گیا تھا کہ کیا ہم خارجہ پالیسی کو بالکل شفٹ کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اس کو آپ جو بھی سمجھیں، لیکن اس وقت جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ ہم خارجہ پالیسی کو ملٹی ڈائمینشنل کثیر الجہتی کر رہے ہیں اور مختلف ونڈوز کھول رہے ہیں اپنے لیے، اور جو کسی ایک بلاک میں ہم نہیں رہنا چاہتے، ہم اس کو اوپن کر رہے ہیں اور ہم ایشو ٹو ایشو بات کریں گے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کے اے ملک ہے تو بس اس کی طرف سے خواہش آئے گی ہم اس کی پوری کرتے رہیں گے، ایشو ٹو ایشو بات کریں گے۔ جو ایشو آئے گا وہ پاکستان کے مفاد میں ہوگا تو ہم اس سے تعاون کریں گے، اگر نہیں ہوگا تو ہم پیچھے ہٹ جائیں گے۔ اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ ملک ہمارے ساتھ ایسا ہے اور وہ اس طرح سے ایسا ہے۔ یہ ساری باتیں آج ہو رہی ہیں۔ جی چوہدری صاحب، لیکن یہ ساری بریفنگ تو ہوئی ہے تو وہاں وزیر دفاع اور وزیر خارجہ بھی موجود تھے، کوئی سیولین سائڈ سے بھی کسی نے کوئی کنٹریبیوشن کی ہے یا آپ کا بھی اطلاعات کا انتظار ہے آپ کو؟ یہ ٹوٹل بریف کیا جی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید، البتہ ان کے ساتھ معاونت کے لیے دیگر فوجی حکام موجود تھے، وہ ان کو گائیڈ کرتے رہے ہیں، ان کو چیزیں بھی دیتے رہے ہیں، پرووائڈ بھی کرتے رہے ہیں، اور ساری سلائیڈز بھی دکھائی جاتی رہی ہیں، چلا کے دکھاتے رہے ہیں۔ تو پولیٹیکل سول لیڈرشپ اس میں نہیں تھا۔ تو یہ سچویشن تھی۔ جوہری صاحب 20 سیکنڈ رہ گئے، جلدی۔ نہیں تو بڑا اچھا اگر اس کی لائٹ میں نیشنل یونٹی، یونائٹڈ فرنٹ اگینسٹ اینیمیز اور اپنی صفوں میں اتحاد کا میسج جاتا ہے تو نتھنگ لائک اٹ۔ اس بریفنگ کا اختتام بھی انہی الفاظ پہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کیا جی کہ ہمیں توقع ہے کہ اس بریفنگ سے ہمارے ہاں قومی اتحاد میں اضافہ ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔